आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज ये जो मैंने इंसानियत का सफ़र के नाम से एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं मुख्तलिफ मुल्हिदीन के इंटरव्यूज़ लूँगा, उस सिलसिले में एक और दोस्त हैं, इनका इंटरव्यू मैं आज लेने लगा हूँ। ये बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, बहुत ही प्यारे, और साथ में पाकिस्तान में फेसबुक पे कुछ नाम हैं जो कि बड़े जाने माने हैं, जिन्होंने एथीज़म की जो लड़ाई है बड़ी देर से लड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये गनी खान साहब जो हैं, ये बड़े पुराने हैं, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के साथ भी एसोसिएट रहे हैं और वैसे भी इल्हाद की मूवमेंट में पेश पेश रहे हैं। बड़े लोगों को इन्होंने भी झाल से निकाला है और हमारी जो भी छोटी मोटी कोशिश है उसमें भी अपने तौर पे ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो गनी भाई, आपको वेलकम करता हूँ जी आज के शो पे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ये जो इंटरव्यूज़ का मैंने सिलसिला शुरू किया है, इसके अंदर बेसिकली मैं एक जितने भी हमारे एथियस्ट हैं या नॉन बिलीवर्स हैं, इसमें सिर्फ एथियस्ट का ही नहीं इंटरव्यू लूंगा, औरों के भी नॉन बिलीवर्स के लूंगा। कोई एग्नोस्टिक है, कोई और है, कहीं स्पिरिचुअल टाइप के भी होते हैं। बेसिकली मजहब से आज़ादी की कहानी इसमें बताना मकसद है। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करते हैं, कनेक्टेड नहीं फील करते। फिर जब कोई शख्स इल्हाद तक पहुंच जाता है या उसे समझ आ जाता है कि मज़हब झूठा है, तो वो एक अजीब किस्म की लोनलीनेस का बेचारा शिकार हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि यार मैं करूं क्या, मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं है आसपास। और हम सब अपने तौर पे, आप भी इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, और बड़ी देर कई साल तन्हाई में गुजर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार और कोई बंदा नहीं है मेरे जैसा। तो मैं समझता हूँ कि जब आप अपनी कहानी बताएंगे तो इससे बहुत से ऐसे नौजवान, बहुत से ऐसे बच्चे, कहीं हमारी एज के होंगे, कहीं हमसे बड़ी एज के होंगे, कोई बेचारा 18 साल के भी एथियस्ट ना कई दफ़ा मेरे से बात करते हैं, तो उनको बड़ी तसल्ली मिलेगी, उनको एक उम्मीद लगेगी कि यार मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में। और मैं समझता हूँ कि जब बंदे को खुदा के ऊपर डाउट आने शुरू होते हैं, तो जब उसे पता लगता है कि यार, वो उसे लगता है कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मगर जब उसे लगता है, फिर ये अंदाजा होता है कि और भी बड़े लोग ऐसे सोचते हैं, तो फिर उसको समझ आ जाती है कि यार ये अकेला नहीं हूँ जो मैं खुदा को या मजहब को गलत समझ रहा हूँ, और भी लोग हैं बहुत सारे। तो बेसिकली ये कहानी आज मैं जानने की आपसे कोशिश करूंगा। तो आप मुसलमान थे जी, और मतलब किस फिरके से आपका ताल्लुक रहा? मैं बेसिकली केपीके का रहने वाला हूँ। हमारी तरफ ज्यादा लोगों को फिरकों के मुतल्लिक इल्म नहीं। मैं हम्म। एक सीधा साधा मुसलमान था, हम्म। बल्कि लोग हमारे घर, मेरे दादा के पास वो दमशम करवाने आते थे, हम्म। दादी के पास भी यही था, नमाजी परहेजगार, और इस किस्म का मेरा कुछ घराना था। हम्म। तो तो मैं हम्म जी, तो मैं आप कह रहा हूँ, मैं आप कितने मजहबी थे? नमाज रोजे की पाबंदी, कुरान पढ़ना, कुरान का तर्जमा, हदीस, कोई क्या चलता था? दरअसल मैं एक इंग्लिश स्कूल था हमारे इलाके में, उधर पढ़ रहा था। तो हम्म। मुझे वहाँ पे चर्च भी था उनका। मिशन स्कूल था ये? नहीं। जी, तो हम्म। मैं उनको देखता था, वो संडे को अपनी इबादत करते थे, और हमारा हॉस्टल में मैं था, हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हम्म। तो मैं ये सोचता था कि इन लोगों से हमारी दुश्मनी या नफरत की वजह क्या हो सकती है, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। इस वक्त आप इसलिए कितनी एज के होंगे? मैं 7th 8th में था जब मुझे ये सवाल यानी आप खपना 12 शुरू। 12 13 साल के होंगे। जी, हम्म। कि इन लोगों से नफरत कैसी, और हम क्यों इनसे नफरत करें, ये तो हम्म। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हम्म। वैसे उसके बाद मुझे ये रोजा और नमाज, इससे कोई दिलचस्पी नहीं रही। सच बात ये है, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो एक ही बात कहते थे कि इंसान का जो सबसे बड़ा काम है वो इंसानों के काम आना है। हम्म। वो खुद कहीं जाके उन्होंने मस्जिद में शायद कभी नमाज नहीं पढ़ी, अपने कमरे में पढ़ लेते थे। हम्म। तो मेरे जहन में ये बात आई कि ये नमाज, रोजे और ये जो रसूमात किस्म की हैं इनकी, और जो भी हैं,
ان سے مجھے کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی. ہوں تو مگر ایک بات ہے نا کہ آپ اسلام کو سچ تو سمجھتے تھے نا. آپ یہ تو ہاں سمجھتے تھے کہ بالکل. رسول میں رسول اللہ قرآن قیامت یہ سب تو ٹھیک تھا نا. بالکل میں نہیں، ویسے تو میں مسلمان تھا. یہ تو میری شاید جیسے کہتے ہیں کہ ایک کمزور مسلمان تھا میں، کہ میں نماز روزہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا، ورنہ میری اللہ سے اٹیچمنٹ بہت مضبوط تھی. ہوں اور مگر پھر ایک بات ہے کہ یہ جو دیوار اتنی پکی ہم نے بنائی ہوتی ہے کہ کیسے کہ مذہب کی دیوار ہے جو ایک بڑی خوبصورت بڑی مضبوط دیوار ہم نے بنائی ہوتی ہے، اس میں دراڑ کہاں سے پڑنی شروع ہوئی؟ اور مطلب آپ کی ایج کیا تھی؟ آپ اس وقت کیا پہلی بار کو کوشچن ذہن میں آیا ہوگا، کیسے آیا؟ پہلی بار کوئی 10-12 سال پہلے، دراصل میرے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے، تو ہوں وائف کہہ رہی تھی کہ ان کو نماز کے لیے جانا چاہیے اور 5 وقتہ نماز پڑھنی چاہیے، ہوں جو میں نے کبھی ان پہ سٹریس نہیں کیا تھا. ہوں ہوں تو وہ سکپ کر جاتے تھے، تو میری وائف نے کہا کہ اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جانا شروع ہو جائیں گے. ہوں اب مسئلہ یہ تھا کہ جو میں عربی پڑھتا تھا نماز کے دوران، وہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے مطلب ہے، کس سے مخاطب ہوں، کیا کہہ رہا ہوں. تو میں نے نماز کا ترجمہ پڑھنا بچوں کو بھی سکھا دیا، خود بھی. ہوں پھر میں نے کہا کہ یہ باقی چیزیں بھی ان کو کم از کم قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کا بھی ان کو پتہ چلے کہ اللہ نے جو ہماری طرف جو خط بھیجا ہے وہ تو ہم عربی زبان میں پڑھ کے تو ہوں دم شم کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. ہوں تو اس کے لیے میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ترجمہ بھی. ہوں اب ترجمے میں مجھے مختلف تراجم تھے، ان میں ود ان بریکٹس مجھے کچھ چیزیں ملی. اگر وہ بریکٹس ہٹا دیے جائے تو اس ان آیات کا مطلب کچھ اور بنتا تھا، یا یہ بات تھی کہ وہ سمجھ میں آتی نہیں تھی وہ آیات کے خدا ہم سے ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہوں میں مختلف تراجم سے گزرا، مگر بریکٹوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ہوں اس کے لیے پھر مجھے کوئی ڈکشنری چاہیے تھی جو اتھینٹک ہو، اور میں اس ہوں کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کروں. تو پھر عربی. جی. ہاں جی بتائیں بتائیں. اچھا. عربی ڈکشنری پہ کے متعلق معلومات جب حاصل کی تو وہاں بھی ایک کافر ہی نکلا. ای ہوں ڈبلیو لین کی لیکسیکون تھی، وہی اتھینٹک سمجھی جا رہی تھی. اچھا. میں نے وہی ڈاؤن لوڈ کر لی اور اس کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر لیا. اچھا پھر مجھے لگا کہ ترجمے کہ میں نہیں، تراجم میں تو فرق تھا. وہاں ہاں تو یہ مسئلہ انسان کا مسئلہ تھا نا، انسان نے کچھ کیا دھرا تھا کہ ترجمہ بدلنے کی کوشش کی تھی. ہوں میں تو اللہ کے ذہن تک پہنچنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہاں اس کے لیے مجھے ڈکشنری کی ضرورت تھی کہ دراصل کہنا وہ کیا چاہ رہا ہے. ہوں تو جب کچھ آدھے سے زیادہ ترجمہ پڑا تو وہ حدیثوں کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ آپ کو سمجھ آئے. ہوں اس کے لیے میں جا کے حدیثوں کو کھنگالنا میں نے شروع کر دی، اور ساتھ ہی غلام احمد پرویز مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار یہ بغیر حدیثوں کے جو ہے بہت اچھا مفہوم بتا دیتا ہے قرآن کا. اچھا ایک منٹ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جب آپ نے حدیثیں پڑھنی شروع کی جی. تو آپ کو پھر کیا نظر آیا؟ کیا حدیثیں قرآن کے مطابق تھی؟ کیا حدیثیں قرآن سے علیحدہ تھی؟ کیا حدیثوں میں مطلب حدیثوں میں کیا کیا مسئلہ تھا؟ مجھے یہ لگا کہ بہت سمپل اردو میں کہوں گا کہ حدیثوں کے ذریعے قرآن کے ہاتھ پیر سیدھے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہاں مطلب ہے قرآن خود اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، اس کے لیے حدیثوں کا سہارا بھی لینا پڑ رہا ہے. اور ہوں بدقسمتی سے مجھے وہ حدیثیں بھی پڑھنی پڑی ہوں جو رسول اللہ کو رحمت للعالمین بھی ثابت نہیں کر رہی.
جو اس کے مخالف جا رہی ہیں، جو جیسے اس کے مخالف جا رہی ہیں. بنو قریظہ کا قتل یا عثمان ہاں بن ان عفان کا کا قتل. قتل. جی. اور ہوں بہت ساری باتیں پھر مجھے مجبوراً ابن ہشام کو جو ہے کنسلٹ کرنا پڑا کہ یار وہاں سے پڑھ لے، کیونکہ اولین تاریخ وہی سمجھی جا رہی ہے تو وہاں سے ہوں کچھ سمجھنے کی کوشش کرے. وہاں ہوں بھی ایسی باتیں کہ میں پریشان ہو گیا. جو تصویر میرے ذہن میں رسول اللہ کی تھی ہوں وہ جو ہے ڈاماڈول ہونا شروع ہو گئی، ہوں ہوں اور میں بہت پریشان بھی ہو گیا اور ایک عجیب سے ڈپریشن میں چلا گیا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے جو تصویر 40 سال تک ذہن میں تراش کے بنائی تھی اور بڑی سجا کے رکھی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. ہوں. تو پھر مطلب پھر جب حدیثوں سے آپ نا امید ہوئے جی. پھر آپ دوسری طرف متوجہ ہوئے. میں غلام احمد پرویز کے پاس مفہوم القرآن کے پاس چلا گیا. میں نے سوچا کہ شاید اس کی سٹڈی، وہ بتاتے ہیں کہ کوئی 20-25 سال اس نے تحقیق کی اور پھر مفہوم القرآن جو ہے اس نے لکھا. لکھا. وہاں پہ مجھے یہ لگا کہ اس شریف بندے نے بہت کوشش کی مگر اس کو الفاظ کے تراجم اور مفاہیم بدلنے پڑ رہے ہیں. ہاں ہاں اگر قرآن میں کہیں چپلی کا ذکر ہے تو وہ ہوں اس کو گائے ثابت کر لیتا ہے بڑی آسانی سے. ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ آخر پہ آپ کو یہ احساس ہوا کہ قرآن جو ہے اس کا ڈیفنس کیسا ہے، مطلب ممکن ہے ناممکن ہے، کدھر کھڑے تھے آپ؟ مجھے یہ لگا کہ میں اب بھی اپنی بات پہ کھڑا تھا کہ نہیں یہ کتاب ٹھیک ہے، شاید ہم انسانوں سے غلطی ہو رہی ہے. ہوں میں نے کہا نہیں ٹھیک یار، یہ غلام احمد پرویز سے نہیں ہو پا رہا، ہوں تو میں خود کوشش کرتا ہوں اس کو پھر سے سمجھنے کی. پھر سے ترجمہ شروع کر دیا اور میں نے ایسا ترجمہ مجھے ہاتھ لگ گیا جس میں وہ سافٹ ویئر میں تھا، تو میں نے وہ عربی ہٹا لی، پلین اردو سیدھی جیسے آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں. ہوں ہوں جب میں نے وہ پڑھنی شروع کی تو مجھے یہ لگا کہ یار یہ کتاب تو بہت ہی سب سٹینڈرڈ ٹائپ کی کتاب ہے. ہوں اور چونکہ خوش قسمتی جان لیجئے یا بدقسمتی کہ میں نے کائنات کے متعلق بھی تحقیق کرنی شروع کر دی تھی، ہاں جی. تو کائنات جتنی بڑی ہے مجھے یہ لگا کہ اگر اس کا کوئی خالق ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا ہوگا. ہوں وہاں پہ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. جتنا میں پڑھتا جا رہا تھا میرا یہ یقین پختہ ہو رہا تھا کہ یہ کتاب کسی اچھے مصنف کی نہیں لکھی، کسی باشعور بندے نے نہیں لکھی. یعنی آپ کو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس کتاب پہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی خدا نے لکھی ہے مگر یہ کسی اچھے انسان نے بھی نہیں لکھی. جی. کیونکہ کائنات جتنی بڑی ہے وہ تو ہم نے آپ سے سیکھا، آپ کو تو میں کافی عرصہ پڑھتا رہا ہوں کہ 13.7 بلین لائٹ ایئرز، ہوں اور شاید اس سے بھی زیادہ اب تو مطلب ہے جو آخری اینڈ پہ ہوں گے وہ روشنی کے رفتار سے کہاں پہنچ گئے ہوں گے. ہوں تو مجھے یہ لگا کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا ہوگا کہ ابو جہل کی بیوی کے سر پہ گٹی اور پتہ نہیں اس کے ہاتھ ٹوٹے اور عجیب سی جیسے وہ ہوں بوڑھیوں کی طرح ایسی باتیں کرتا ہوگا اور بے بسی والی. اصل میں ہوں وہاں اسی صورت میں اللہ کی بے بسی بہت اچھی طرح ظاہر ہو رہی ہے نا. ہاں ظاہری بات ہے. وہ جو ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور ہاں بیوی ابو کے لہب بارے میں آیا تھا، وہ ویسے پورا قرآن اشکار کر کے رکھ دیتی ہے کہ کتنی بے بسی ہے. اگر اللہ کی زبان ہے یہ تو اللہ اتنا بے بس کیوں ہے؟ ہاتھ ٹوٹے کیا ہاتھ توڑ دیتا. ہوں تو مجھے لگا کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک یہ کوانٹم فزکس، اور یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ میں نے سائنس پڑھنا شروع کر دیا کہ یار مجھے اصل کا پتہ میں چلانا چاہتا ہوں ہوں کہ یہ میکانزم کس طرح ہے، کوئی واقعی اس کو چلا رہا ہے یا ہوں ان کی کوئی ایمرجنٹ پراپرٹیز ہوں گی، اپنی کچھ پراپرٹیز ہیں ان کی وجہ سے یہ چیزیں اس طرح بن رہی ہیں، چل رہی ہے.
اس سائڈ پہ تو مجھے تسلی ہو گئی کہ جی کائنات کا جو نظام ہے، ان کی جو کیمیاوی تعامل اس کو کہتے ہیں، یا کیمیکل کمپوزیشن، کیمیکل بیلنس تعامل. بیلنس، اس کی وجہ سے ہر چیز کی اپنی کچھ پراپرٹیز ہیں، ہوں. اور اللہ کی بے بسی ہے کہ وہ ان کو بھی الٹر نہیں کر سکتا. ہوں. تو رات کوئی 2 بجے تھے کہ میں ایک نتیجے پہ پہنچ گیا کہ یہ کتاب، اب میں مطلب ہے وہ ڈر بھی ساتھ تھا نا ہوں. کہ اگر میں انکار کروں تو میرے ساتھ فوری طور پر کچھ ہو ہی نہ جائے. ہوں. اب اتنا طاقتور اللہ جس کی تصور ہم نے 40 سال بنائے رکھا کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اور میں اس کو جھٹلانا شروع کر دوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر بیٹھے. ہوں. مگر اس رات میں نے اتنی ہمت جمع کر لی کہ میں نے نہ کہہ دیا کہ نہیں جی، یہ کتاب کسی اللہ کی نہیں ہے، اور اگر اللہ ہوا بھی تو اس کا کم از کم میرے ساتھ اس معاملہ میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، مطلب ہے کوئی کنیکشن نہیں رکھنا چاہتا اس کتاب کے حوالے سے. ہوں. یعنی آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اگر کوئی کائنات بنانے والا ہے بھی ہے تو یہ اس کا کلام نہیں ہے. جی. تو مگر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس بات کو سوچا تو آپ کو کیا لگا؟ یا آپ کو ایسے لگا کہ مطلب پوری زندگی پیچھے والی عقارت ہے، کیا ہے، کیوں یہ بات تک میں پہنچ گیا، کیا ہاں، لگا؟ افسوس تو مجھے ایسا ہوا جیسے میں نے 40 سال کی محنت جو تھی نا میری، میں ایک اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، ٹھیک ہے ہوں. میں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہوگی، مگر میں تسبیح کر لیا کرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ گن کے میں نہیں کروں گا تسبیح، بس ہوں. جتنا میں فارغ ہوں گر گر کرتا جاؤں ہوں. تاکہ ثواب ملتا جائے. اور جو بھی اسلام کے احکامات تھے باقی پہ تو میں عمل کرتا رہا اور بڑی سختی سے کرتا رہا. ہوں. تو میرے وہ 40 سال ایک دم سے مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں یہ 40 سال کس سے باتیں کرتا رہا، کس سے مانگتا رہا، کس کے لیے اتنی زندگی ضائع کی. میں تو اچھی بلی زندگی گزار سکتا تھا، یہ 40 سال میرے کہاں گئے. ہوں. اب جب رات کے 2 بجے جب مجھے یہ احساس کچھ خلفشار ذہن میں چلتا رہا تو مجھے اپنا اب بہت قابل لگنے لگا کہ میں واحد انسان ہوں جو جس ایک نے سچے نتیجے پہ پہنچ گیا، ہاں. اور شاید باقی دنیا والوں کو پتہ نہیں، اور میں بہت اکیلا رہ گیا. ایک دم سے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگا. ان دنوں فیس بک پہ ایک دوست ہیں، کافی عمر کے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گا. نام نہیں ہم لیں گے. ہاں، تو ان کا فون نمبر تھا میرے پاس. ہوں. رات کے 2:30 بجے میں نے اس کو فون کیا. ہوں. کہتا ہے خیریت؟ میں نے کہا خیریت نہیں ہے. کہتا ہے کیا ہو گیا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں آنا جانا پڑے، مگر مجھ سے تھوڑی دیر بات کر لیں. ہوں. ان کو میں نے بتایا کہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا مسلمان بن جاؤں. تو مجھے تو یہ لگنے لگا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. بس میں نے ان کو سیدھا اسی طرح ہمت جمع کر کے، وہ ہنس پڑا. ہوں. وہ ہنس پڑا، کہنے لگا ہمیں پہلے سے پتا تھا، مگر ہم بھی ڈرتے ہیں، آپ کو بتا نہیں پا رہے تھے، تو ہوں. آپ صحیح نتیجے پہ پہنچے. اور انہوں نے تھوڑی سی میری ہمت بھی بندھائی کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہاں پہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں ہوں. جن کے ساتھ اور میں رابطے یعنی میں جو بھی. بات یہ آپ کی جو بات ہوئی ہے کتنے کے سال پہلے کی ہوگی، کس ایئر کی ہوگی؟ یہ 2010 9-10 کی شاید ہو، ہاں. 11 تک. ہاں، یعنی وہ 11 سال پہلے کی بات ہے، یہ 10-11 11 سال. 11 سال پہلے کی بات ہے. ہاں. پھر یہ ہوا کہ میرے تو باقی کوئی ایسا دوست تھا نہیں، ہم خیال تھے نہیں، تو وہ میرے پاس ہی شہر میں رہتے تھے، میں ان کے پاس آنے جانے لگا. اور
ان سے کافی کچھ سیکھا. ہوں، اور اچھی بات یہ تھی کہ میں کھل کر ان کے سامنے بول بھی پا رہا تھا کہ یہ مسئلے ہیں، مجھے یہ لگا ہے، خدا جو ہے وہ لوگوں کو قتل انسانوں کا نہیں کرا سکتا، تو یہ اس نے کیوں لکھا ہے. تو ہوں، بعد میں ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ جی یہ تو کچھ انسانوں کی جو ہے کاوش ہے یہ کتاب بھی، اور انہوں نے بھی محنت ٹھیک سے نہیں کی تاکہ یہ کتاب کم از کم ٹھیک سے لکھتے اور کوئی اچھی باتیں اس میں ڈالتے. تو یہ تھا میرا ٹرننگ پوائنٹ. ہوں. تو پھر مگر ایک بات ہے کہ ایک چیز ہے، اب آپ بدل گئے، جی تو اس بدلنے کے بعد پاکستان میں ایک ایتھیسٹ یا ایک بندہ جو کہ اسلام پہ یقین نہیں رکھتا یا فار دا میٹر آف سے کسی مذہب پہ بھی یقین نہیں رکھتا، وہ محسوس کیا کرتا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، وہ وہ کس مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے؟ مصیبتیں تو بہت ہوتی ہیں. ایک تو آپ یہ کھل کر کہہ نہیں سکتے کہ جی میں مزید جو ہے اس مذہب کو سچا نہیں سمجھ رہا. یعنی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آپ جھوٹ کبھی بھی بولنا سچ پڑتا بتا نہیں سکتے کہ جی آپ نے ہے. جی چھوڑ دیا. ہاں. دوسری بات، اگر ان کی غلط باتوں کی آپ نے نشاندہی کرے تو آپ توہین کے زمرے میں آ جاتے ہیں، ہاں ایگزیکٹلی. تنقید نہیں کر سکتے. تو پھر مطلب اب ایک ایسا ملک ہے جدھر آپ کو دن میں لوگ 5 دفعہ کہیں گے کہ نماز پڑھو جی ہمارے ساتھ. ہاں یہ بات آپ نے اچھی یاد دلائی. اگر جہاں آپ بھی بس میں میں سفر بیٹھ کر رہے ہیں تو وہ بھی رکے جی گی جی نماز کے وقت پہ. بس نماز کے لیے رک جاتی تھی تو میں کہتا تھا کہ جی میرے کپڑے جو ہیں وہ بچے کو گود میں لیا تھا اور اس نے خراب کر دیے ہیں، تو اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا نماز کو. اچھا کسی آفس میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی تو ہر بندہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے آنا جی نماز پڑھے نا. ہوں. میں کہتا تھا میں پیچھے آ رہا ہوں. اور کئی جگہ پہ اتنی مجبوری ہو جاتی تھی کہ مجھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی تھی، ہوں. باوجود اس کے کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مطلب ہے کس کے تو سامنے آپ نے کر رہا کبھی بغیر وضو کے نمازیں پڑھی ہیں اس طرح سے؟ ہوں. اس کے بعد تو میں نے جو بھی مجبوری میں نمازیں پڑھی ہیں بغیر وضو کی ہی پڑھی ہیں. اچھا، تو کبھی بغیر وضو کے آپ نے امامت کرائی ہو؟ امامت میں ذرا کم نمازی تھا تو ہاں. یار دوستوں کو پتا تھا کہ امامت یہ کہاں سے کرائے گا. مگر ایک بات بتاؤں، مسجد میں جب میں پہلے جاتا تھا تو ڈرا سہما ہوں. کہ جی ایک بڑے خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں. تب جب میں اس کے بعد جاتا تھا تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ ہوں. مجھ پر کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. ان لوگوں کو میں دیکھتا تھا اپنے ارد گرد کہ یہ کیا کر رہے ہیں بیوقوف سارے، ہوں. کس کے تو سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور عربی زبان میں، اور کیا وعدے کر رہے ہیں، کیا اس سے مانگ رہے ہیں، کیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی میں مجھے سیدھے راستے پہ ڈالو، اور پتہ نہیں سر. یہ میں نے کہا یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں ہوں. کہ آپ کے سامنے جو لوگ کر رہے ہیں، مطلب میں اپنے آپ کو ایک بہت ہی سوری مگر بہت ہی باشعور اور عقل والا بندہ سمجھنے لگا تھا. ہوں. تو ان دا اینڈ یعنی جب آپ مذہبی تھے اور جب آپ نے مذہب چھوڑ دیا، دونوں میں فرق کیا آخر؟ فرق مجھے یہ پڑا کہ ایک تو میں جانوروں سے نفرت کرتا تھا. یہ کتے بلی پالنا یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. بلکہ یقین جانے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ گاؤں کی سڑکوں پہ جب کتے میرے گاڑی کے پیچھے بھاگتے تھے تو میں ان پہ گاڑی مطلب ایک کوشش یہ کرتا تھا کہ ان کو یا ٹکر ماروں یا ٹائر کے نیچے آ جائیں. مجھے اچھا یہ جو مینڈک جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک سیزن ہوتا ہے، یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں نا، ہاں. تو میں جان کر ان کے اوپر ٹائر چڑھاتا تھا. مجھے میں سوچ رہا ہوں یہ میں کیسے کر لیتا تھا. تو کیا پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مذہب جو ہے وہ انسان کے دل میں سے رحم نکال دیتا ہے؟ بالکل جی، تو اس کا مطلب رحم ہے تو کہ جو رہتا ہی نہیں. آپ کی زندگی میں جو پہلا فرق آپ سمجھتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہتر انسان بن گئے؟ بہت فرق پڑا جی. میں تو انسانوں سے محبت کرنے لگا، درختوں سے محبت کرنے لگا، جانوروں سے محبت کرنے لگا.
ہر چیز مجھے اپنے وجود کا حصہ نظر آنے لگی. ہاں تو یہ جو فیلنگ ہے خاص طور پہ، ویسے ہم نے اگر دیکھیں تو پاکستان میں کافی ویڈیوز بھی ایسی نظر آتی ہیں. ایک دفعہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، ایک شخص نے کتے کو پھانسی دی ہوئی تھی. جی تو اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا اس میں کیا بگاڑا، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. یا پھر ایک آدمی میں نے دیکھا کہ ایک اندھا کنواں تھا، سوکھا ہوا کنواں، کتے کے بچے ایک آدمی اس کے اندر پھینک رہا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں اسلام کا ہاتھ ہے اس طرح کی بروٹیلٹی میں؟ ضرور. اس طرح ہے نا کہ پہلے تو آپ کو انسانوں سے نفرت سکھا دی جاتی ہے کہ جو آپ کے فرقے کا نہیں، مطلب ہے کہ آپ کے مذہب کا نہیں، وہ آپ کا دشمن ہے. ہوں اس کو اگر آپ قتل کر لے تو ثواب ہے، اور کوئی مطلب ہے گناہ کا تو سوچ ہی نہ. اچھا، ہوں یہ جانوروں کا جو ہے، جب ہر بار آپ کے سامنے ہر عید پہ جانور ذبح ہوتے ہیں ہوں اور اس اعزاز کے ساتھ ذبح ہوتے ہیں کہ اوپر ایک اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، ہوں تو آپ کو تو یہ حص ہی ختم آپ کی ہو جاتی ہے کہ یہ جانور ذبح کرنا کوئی بری بات ہے، یا مارنا، قتل کرنا. یہ تو وہ قربانی کو دیکھ دیکھ کے آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ہم اس اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کے اور اس کا خون جب بہتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. مگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا کہ پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ بلاسفمی کے کیسز میں لوگوں کو مارا جاتا ہے. کیس ہونا تو ایک اور بات ہے، مگر آپ مشال خان کیس کا ایک جو ایتھیسٹ پاکستان میں رہتا ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا، وہ کیا فیل کرتا ہے مشال خان کو؟ انسیکیور، انتہائی انسیکیور. مطلب ہے آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنے ہر فکرے، ہر لفظ پہ سوچتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میرے گلے کا پندہ بن جائے اور یہ لوگ مجھے مار کر ہی دم لے. تو یہ یہ صورتحال تو ہے بولنگ ہوئی پاکستان نا، میں. سیدھی سیدھی بولنگ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ ہاں، بلاسفمی کیس میں کوئی بھی کسی کو بھی لپیٹ سکتا ہے کسی بھی وقت. بالکل جی، بالکل. وہ تو آپ اشارے کنائے میں بھی کچھ کہہ دے تو آپ کو لپیٹ سکتا ہے. ہاں جیسے اس وقت ایک پاکستان میں ایس پی ہے جو معافیاں مانگتا پھر رہا ہے جی کہ اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے. تو وہ دیکھیں وہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کتنا پاورفل آدمی ہوتا ہے ایس پی جی تھانے کا. اس کی آرڈر کے بغیر چڑی نہیں پار مار سکتی، اور اس بندے کو انہوں نے گھٹنوں پہ لے آئے ہیں، وکیل مار رہے ہیں اس کو کبھی کیا. جناب، مذہب یہاں پہ ایک تیار ہتھیار ہے، ہوں اور ہر مسلمان نے وہ نیفے میں اڑس رکھا ہے. کوئی پتہ نہیں کب اس کا دل کرے اور آپ پہ کوئی الزام لگا کے آپ کا گلا کاٹ دے، ہوں اور لوگ اس کو اچھا کہیں گے، اس کو ثواب بھی ساتھ آدھا اللہ نے کیا ہوگا ثواب کا، کیونکہ اللہ کی عزت بچا رہے ہیں اور رسول کی. تو اس کو لوگ ہار پہنا رہے ہوں گے، اور آپ کو دفنانے کے لیے چار کندھے نہیں ملیں گے. مگر آپ کو پاکستان میں لگتا ہے کہ کوئی امید ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں، کوئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شاید جاہل طبقے کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، ٹیچرز، آگے پیچھے کوئی لوگ بدل رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں مذہبی ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایز اے ایتھیسٹ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کو سیکولرزم کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ اندازہ ہے کہ یہ جو مذہبی جنونیت ہے یہ اس ملک کو ڈبو دے گا. ہوں مگر مجھے امید ایک اور وجہ سے بھی ہے، کیونکہ 10 سال پہلے جب پہلی بار مجھے اندازہ ہوا تھا اور میں یہ سمجھ گیا کہ جی یہ اسلام جو ایک ویسی جھوٹ موٹ ایک ڈرامہ ہے، اس وقت اتنے لوگ مجھے دوست نہیں مل رہے تھے. پھر کچھ دوستوں نے فیس بک پہ محنت شروع کی، اس میں آپ جانتے ہیں ان کو، آپ کو پتہ ہے سارا ہاں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی اور قربانیاں دی. ہوں تو وہاں پہ ہی لوگ ان باکس میں آ کے
ہم سے 1 ہفتہ 10 دن ہاں بات کر لیتے تھے، بعد میں ان کو عقل آ جاتی تھی۔ ہاں، پہلے گالیاں دیتے تھے ہمیں، پھر ہاں، بعد میں آپ کو تو وہ وقت یاد ہی ہے 14-15 والا، میں تو ہوں، کچھ 14 سے اس بات سے اس ساری موومنٹ سے ایسوسیٹ ہوا ہوں، آپ اس سے پہلے کے ہی تھے، جی، تو جی۔ اس ٹائم انگلیوں پہ گن سکتے تھے کتنے ایتھیسٹ ہیں ہاں، اور کچھ کتنے ہی لوگ لوگ ہیں جو تھے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک جانتے بہت ہی تھے۔ چھوٹی سی ہاں کمیونٹی 8-10 لوگوں کی، میرے خیال میں پورے شہر میں ہم ہاں، 8-10 8-10 لوگ۔ لوگ ہی تھے نا۔ ہاں اب جو ہے، اب میری نالج میں تو کم از کم 100 سے زیادہ ہے میری نالج میں، اور اس سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں میں بات کرتا ہوں تو مجھے ریئیکشن پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ان لوگوں کے ذہن میں بات ہے مگر کہہ نہیں پا رہے۔ ہاں، تو کئی بار ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اگلا بندہ ایتھیسٹ ہوگا، مگر ہم چپ کیے رہتے ہیں، نہیں بات کرتے کھل کے، پھر بھی ہاں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے، باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ والی منزل طے کر چکا ہے، یہ آگے آ چکا بالکل بالکل۔ اور مجھے ایک دوست تھا میرا، اب ایک دوست کا ذکر میں نے وہ کیا جو مجھ پہ FIR کٹوانا چاہتا تھا، ہے۔ مگر ایک دوست ایسا تھا جس کے ڈرائنگ روم میں جب میں جاتا تھا تو اس کی صوفوں پر کتابیں پڑھی ہوتی تھی، اور وہ مودودی کو پڑھ رہا تھا، ہوں تفہیم القرآن کو۔ ہوں تو جب میری اس سے ڈسکشنز ہوتی تھی، ایک بار ہم پینٹ ہاؤس پہ تھے، چھت پہ تھے، تو ہماری باتیں ہو رہی تھی۔ یہ بات اس نے مجھے بعد میں بتائی کہ اس دن میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کو کسی چھٹی منزل سے نیچے پھینکوں تو آپ ہوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور مجھے ثواب بھی مل جائے گا۔ اس بندے سے میرے 3-4 مہینے سیشنز ہوئے، میں جاتا تھا اور بڑی تسلی سے اس کی باتیں سن کے تو کوئی سوال کر دیتا تھا، کوئی اس کو ایکسپلینیشن بھی دے جاتا تھا، ہوں تو اس پہ بہت بڑا رحم ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس علم تو اس کو تو ہر آیت یاد ہے اور اس کی تفسیر سب کچھ یاد ہے، وہ ہو گیا ملحد، ہوں بدل تو گیا وہ۔ اب اب وہ لوگوں کو بدل رہا ہے آگے۔ اب وہ آگے لوگوں کو بدل رہا ہے، نہیں میرے تو آپ کو وہ اندازہ نہیں، ہمارے ہاتھوں تو بہت سے لوگ ہاں مشرف بلحاد ہو چکے ہیں نا۔ ہاں، کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہ پہلے گالیاں دیتے تھے، وہ اسی لیے میں نے کہا نا ہاں کہ وہ وقت آپ کو یاد ہے کہ آپ کو بھی دبا کے گالیاں پڑتی تھی، ہمیں بھی دبا کے گالیاں پڑتی جی تھی، بالکل، مگر یہ ماں ہے بہن کی گالیاں سیدھی۔ ہاں وقت گزرتا گیا، لوگ جو ہیں وہ کتنے، آج میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج، پہلے فیس بک میں ملحد تھوڑے سے ہوتے تھے جو ہم انگلیوں پہ گن سکتے تھے، مگر آج جو ہے آج ہم جانتے ہی نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں، ہاں آج ہزاروں کی میرے پاس کوئی میرا خیال ہے کہ 5,000 کے قریب بندہ ایڈ ہوگا، اور اس میں سے زیادہ تر ایتھیسٹ ہی ہوتے ہیں جو مجھے ایڈ کرتے ہیں فیس بک پہ، مگر یہ اور ہے کہ فیس بک ایک بڑا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنی بار ہم لوگ بلاک ہوتے ہیں، کتنی بار گروپس بلاک ہوتے ہیں، پاکستانی فری تھنکر تو شاید بلاک ہو کے کدھر تک بات پہنچ گئی ہوئی ہے، آئی مگر ڈیز بند ہو جاتی ہیں۔ مگر ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ آج تک باز نہیں آئے پھر بھی۔ ہاں، میری آئی ڈی کافی عرصے سے چل رہی ہے، تو ہوں ہماری آئی ڈیز بند ہونا، گروپس بند ہونا، جن پہ راتوں رات ہم محنت کر کے وہاں پہ ہم ریلیونٹ بکس بھی رکھتے تھے نا کہ حوالے کے لیے اگر ہم کوئی بات کریں تو ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ فلاں کتاب میں موجود ہے اور وہ ہماری پیج پہ یا گروپ میں ہوں لگی ہوئی ہے، ہوں تو یہ ساری محنت کر کے ہم کوئی گروپ بناتے تھے اور راتوں رات کتابیں بھی اپلوڈ کرتے تھے اور حوالے بھی۔ ہوں 4-6 دن کے اندر اس گروپ نے بند ہو جانا تھا اور ہم نے دوسرا کھڑا کرنا تھا، ہوں تو محنت تو ہم لوگوں نے کی، اور اس وقت آپ نے، آپ کے منہ پہ کہنا تو نہیں بنتا، مگر آپ نے جو کائنات کے متعلق معلومات فراہم کی نا، وہ ابھی ایک میں بڑا ٹیکنالوجی پہ چینل بھی شروع کر رہا ہوں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں اس وقت، بڑی ہم، جلدی آپ لوگوں کو نظر آئے گا اس پہ بھی کام۔ تو وہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ابھی ایک عام انسان کو پتہ نہیں، وہ تو زمین کو سب کچھ سمجھ رہا ہے نا، اس کو جب یہ پتا چلے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور اس کا اگر کوئی خالق ہے، تو وہ وہاں سے کہیں سے فوکس کر کے اس چھوٹے سے ڈاٹ پہ سارے انسانوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس پہ سب کی حیثیت کوئی نہیں، اور وہ ان پہ فوکس کر کے 1,24,000 میسنجر بھیجتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے کچھ لکھاتا پڑھاتا بھی ہے کہ جی لوگوں کو کہے کہ ایسا ایسا کرے، اس کی اتنی دلچسپی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
हम्म। अगर हुआ तो हाँ, उसको सब्जेक्ट। मेरे बाथरूम जाने की दुआ, उसको मेरा दरूद, उसको मेरी हाँ हेल मैरीज और उसको मेरे बाइबल या कुरान पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है? जिसने मतलब अगर कोई है जिसने सब जी। कुछ बनाया है, तो उसको मेरी मेरी दुआओं से मेरी सेक्स लाइफ में क्या इंटरेस्ट है? हाँ मेरा भी ख्याल उसको होगा। एक तरफ उसी ने लोग बनाए हैं ऐसी ऐसी नेचर के साथ, और उनकी नेचर कोई वो गुनाह कह रहा है, मतलब अजीब सी बात है, समझ नहीं आती। और ये खुदा लगता है कि कोई अमनीजिया है इसको, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता कि आज से 13 14 15 हज़ार साल पहले जमीन के ऊपर हर तरफ बर्फ थी। कोई स्टोरी उसको नहीं पता। तो वैसे इन द एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मजहब छोड़ने के बाद आप क्या समझते हैं, आप बेहतर इंसान बने? मैं बेहतर इंसान बनाऊं, और उम, फितरत से मोहब्बत मेरे दिल में भर गई है। उसमें इंसानों की मदद करना। पहले तो मैं ये समझता था कि जी अपना वो पढ़ें, तस्बीहात किया करें, और जो इस्लाम ने अहकाम दिए हैं वो काफ़ी हैं यार जन्नत के लिए। अब तो जन्नत रही नहीं। हाँ, तो वो तो ये जो गुनाह और सवाब वाला अकाउंट जब से आपने बंद किया, तो क्या जी, महसूस करते हैं? क्या मैं समझ नहीं। गुनाह सवाब वाला अकाउंट बंद कर जी। दिया ना, हाँ तो हाँ। क्या समझते हैं, क्या तब्दीली आई है इसकी वजह से, इसे बंद उसके बाद करने के ये बाद? फौरी आपको सिला मिलता है ना, जब आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, उस खुशी से ज्यादा क्या चीज हाँ, हो ये सकती बात है। है। ये बात है कि जब किसी के साथ अच्छाई करना और खुद में ही हम्म, एक रिवाज है। हाँ ये नहीं है कि जी मुझे जन्नत में उसका कुछ चाहिए या मुझे दोजख की आग से बचना है। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर एक आपसे बात जरूर पूछूंगा मैं, ठीक है? कि हमने कुछ दोस्त खोए भी हैं, हाँ। जो कि पहले हमारे साथ थे, जिंदा थे, जी और फिर वो चले गए। जी। तो आपको क्या लगता है कि वो दोस्त, हमें पता है कि हमें कभी नहीं मिलेंगे दोबारा, ठीक है? तो ये एक फीलिंग जो है वो इंसानी हाँ। जिंदगी के बारे में हमें क्या पैगाम देती है, जो मर अ, गए? जे अभी तो हमें मौत की हकीकत मालूम हो गई है। अभी कुछ हाँ, ऐसे दोस्त हैं, मैं उनकी कब्र पे भी जाता हूँ, क्योंकि एक रिवाज है, अगर मैं हम किसी के हाँ, पास चले जाते हैं, वो कहते हैं फलां की कब्र पे जाओ, तो उसका उसकी सोच अलग होती है, मेरी सोच अलग होती है। अब हाँ, वो दुआएं देते हैं, मैं भी हाथ उठा लेता हूँ, मगर मुझे लगता है जब उसकी कब्र के इर्द गिर्द जो सब्जा उगा होता है ना, मैं हाँ, सोचता हूँ ये इसी सब्जे में उग आया है, हाँ। खत्म नहीं हुआ ये। मगर हम ये नहीं समझते कि उससे कहीं बाद में मिलेंगे। आप और हाँ। मैं, मेरी जो हमारी जो भी बात हो रही है, वो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट है। जिंदगी में जो ताल्लुक है वो इम्पोर्टेंट है। वो जिंदगी में किसी का इम्पोर्टेंट है। दिल ना दुखाएं, वो इम्पोर्टेंट है। जो मर गया वो बेचारा तो खत्म हो गया, अब बिल्कुल, उसने हमें नहीं मिलना देखिए दोबारा। एक रोल है ना, आप एक स्टेज पे आ गए। अब अगर हमें पता होता तो हम वो रोल शुरू से 40 साल भी अच्छा निभाते और शायद कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव होते, हाँ, हाँ, मगर हमारे वो 40 साल तो एक मजहब ने जाया कर दिए। अब ये जो बाकी जिंदगी बची है जितनी भी है, उसमें हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इस माशरे को कुछ अच्छा दे सके। इंसान को इंसान समझे, औरत को इंसान समझे, जी। ये बातें बड़ी जरूरी हैं और अपने बच्चों को भी यही तालीम दे। ठीक है, अपने अगर बच्चों वो रिचुअल्स करते हैं, कोई हमें मसला नहीं। मेरे बच्चे रिचुअल्स करते हैं, वो कुछ जुमे की नमाज के लिए चले जाते हैं, खत्म कुरान में भी चले जाते हैं, मगर उनको मैंने ये सबक दिया है कि जहाँ पे आपके सामने इंसान या जिंदा चीज आएगी तो आपने मजहब के बजाय उसको प्रेफर करना है। बस यही मेरी उनसे मगर एक डिमांड और भी होती है। चीज है कि एक एथियस्ट बंदे के लिए, अपनी औलाद के लिए, वो पाकिस्तान में क्या सोचता है? क्योंकि मुश्किल है इस तरह औलाद पालना, उसे अच्छा इंसान बनाना, इस्लाम। क्योंकि जाहिर बात है कि जिस जहालत से आप निकले, आप ये तो नहीं चाहते कि उस जहालत में आपकी औलाद चली जाए। तो बच्चे पालना कितना मुश्किल है। बहुत बेटे मुश्किल है। बेटे तो और मुश्किल अब है, बेटियों के लिए क्या मुश्किल है? अफसोस तो यही होता है ना कि अगर हम किसी और मुल्क में होते जहाँ पे मजहब की तलवार ना लटकी होती, तो हम अपने बच्चों को ज्यादा प्रोडक्टिव बना लेते। हम्म, यहाँ पे हम उन्होंने भी कुछ बातें छुपा के रखनी है, कुछ काम ऐसे भी कर जाने हैं जो शायद ज्यादा प्रोडक्टिव ना हो, मगर एक मजबूरी, एक तलवार सर पे लटकी हुई है ना, तो अगर
اس ملک میں نہ ہوتے کسی اور ملک میں ہوتے تو میرے خیال میں انسانیت کی زیادہ خدمت کر جاتے. تو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی ینگ لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں جنہوں نے مذہب چھوڑ دیا، کئیوں میں بڑا غصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں اندر سے کوڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ رکھ سکتے ہیں، اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، ماں باپ کو نہیں بتا سکتے کہ وہ اس جہالت سے نکل گئے ہیں. ان بچوں کے لیے، کیونکہ آپ ایک جو ہے پرانے ملحد ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایڈوائس ان کے لیے ضرور ہو. تو کیا میں ایڈوائس کریں گے پاکستان میں رہنے والے 18 20 25 سال کے بچے کے لیے؟ آپ کیا ایڈوائس کریں گے؟ میں تو سب سے پہلی اپنی سیکیورٹی ہے کہ وہ کس کو اس انداز میں یا کسی ایسی جگہ اس بات کا اظہار نہ کرے. ہم، اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کریں، اور جب ان کی اپنی نسل آئے تو ان کو کم از کم انسان بنا لے. ہم. میری محدود سوچ یہی کچھ میں کہہ سکتا ہوں، یہی ایڈوائس دے سکتا ہوں. مگر ایک ایتھیسٹ بچے کے لیے تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت ضروری ہے، زندگی میں کچھ بننا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے جناب. اگر وہ کچھ بنے گا، دیکھیں ہم ایتھیسٹ جتنی ریسورسفل ہوں گے نا، اچھی سیٹ پہ ہوں گے، کسی اچھی جگہ پہ نوکری کر رہے ہوں گے، ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ریسورسفل نہیں ہوں گے اور ہمارا علم بھی محدود ہوگا تو ہم کسی کی کیا خدمت کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپ جو کر رہے ہیں آپ، سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، کچھ جی بنیں بالکل. تاکہ کچھ کل کو زندگی میں کر سکیں، ایک اچھی لائف ہوگی تو کچھ آگے کر سکیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی سے نماز روزہ یہ سب چیزیں نکل جائیں تو آپ کے پاس ویسے کتنا ایکسٹرا ٹائم آ جاتا ہے. بہت ٹھیک ہے، وقت آ جاتا ہے انسان کے تو پاس، آخر میں بہت پوچھتا وقت ہوں، آ جاتا رمضان شروع ہونے والا ہے تو مجھے بتائیں کہ رمضان ایک کیسا وقت ہوتا ہے پاکستان میں؟ ہے. ہمارے لیے تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے. ہم نہ تو کہیں ویسے بھی دوستوں نے جو ہے نا وہ پن پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ جی یہ آدھا کافر ہے، مطلب ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے. تو آپ باہر کچھ کھا پی نہیں سکتے، بہت ہی یار عجیب سا مشکل وقت ہوتا ہے. سارے جو ہے نا نہ کھا پی کے 3 4 بجے تک، ایوننگ تک اتنے ہائپر ہو چکے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو آپ پہ جھپٹ پڑے. تو یعنی اپنے روزے کا بدلہ دوسروں سے لینا ہاں پاکستان میں رواج ہے. تو بالکل بالکل. چلیں غنی بھائی، بہت شکریہ. کوئی بات ہے اگر آپ کی رہ گئی ہے تو کمپلیٹ کر لیں. ابھی یہاں کوئی آپ کا میسج کوئی ہو اس پلیٹ فارم کے حوالے سے تو اس کو کریں، دے دیں ابھی، پھر میں تو یہی کہوں گا کہ چونکہ جن کی عمریں 60 سال یا اس تک پہنچ گئی ہیں ان کے پاس ان کا خدا رہنے دیں. ان کو ہم کیوں کہیں کہ جی آپ غلط راستے پہ تھے. جو جوان ہیں ہمیں ان پہ محنت کرنی چاہیے. کم از کم ان کو یہ مذہب کا ڈرامہ اور یہ جھوٹ معلوم ہو اور وہ تعلیم حاصل کریں اور خود اس جوگے بنے کہ کسی کی مدد کر سکیں. بالکل. میرا یہی میسج ہے. تو چلیں جی غنی بھائی، اس سے بات چیت ہم نے کی، ہم نے ان کی کہانی کو کچھ جاننے کی کوشش کی. مجھے پتا ہے ان کی جو اسٹرگل ہے اس پہ تو پورے 2 3 ناول لکھے جا سکتے ہیں، مگر تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک انسائٹ ملے. اور اگر آپ اپنی کہانی بتانا چاہتے ہیں تو ضرور یہ نیچے اسکرین کے میرا ای میل آ رہا ہے ghalib@ghalibkamal.com. مجھ سے ضرور رابطہ کریں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غنی بھائی کی طرح آپ بھی اپنی کہانی بتائیں. چاہے آپ نے اپنا مذہب، جو بھی مذہب تھا آپ کا، چاہے آپ ہندو تھے، کرسچن تھے، مسلم تھے، سکھ تھے، جو بھی تھے آپ، اگر آپ اپنی سٹوری بتانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ میرے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی سٹوری بتا سکتے ہیں. آپ کی سٹوری سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت سے لوگوں کو جو ہے امید ملے گی. تو چلیں جی اجازت دیں آج کے اس پروگرام میں، پھر ملیں گے آپ سے کسی اور دوست کی کہانی کے ساتھ جلدی. تو جی میری طرف سے آداب، بہت شکریہ.
ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔